नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और बड़े पैशनेट हैं। जब तक आपकी कैलीग्राफी की अंडरस्टैंडिंग नहीं है या फाउंड की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, आपकी चॉइस ठीक नहीं हो सकती। ढेरों वीडियोस पड़ी हुई हैं गोरों की जो वो साबित कर रहे हैं कि ये सेल्फ सेंटर्ड आर्ट है, ये एंटी एंजाइटी है, एंटी डिप्रेशन है। मैं आर्किटेक्ट बनना चाहती हूँ, तो मैंने कहा साथ साथ इंटीरियर डिज़ाइन को भी कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे तकरीबन कुछ 6000 स्टूडेंट्स हो गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पैगाम पॉडकास्ट के नए एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, आज हमारे स्टूडियो में बड़े ही प्यारे गेस्ट मौजूद हैं। एक ऐसी शख्सियत हैं, नौजवान हैं, एनर्जेटिक हैं और बड़े पैशनेट हैं। खूबी ये है कि कैलीग्राफ़ी और ख़त्ताती का फ़न जो कि इस दौर के अंदर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के दौर के अंदर तकरीबन ख़त्म होता जा रहा था, उन्होंने उसको रिवाइव किया है, रिवाइव करने की कोशिश की है और बहुत पैशनेटली की है। मेरी मुराद है जनाब उकाशा साहिल साहब। इनका इदारा है उकाशा कैलीग्राफ़ी, लोगों को सिखाते हैं। बल्कि हमें आज इन्होंने बताया कि 300 से ज़्यादा वीडियोज़ इन्होंने रिकॉर्ड की हैं लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, और उसके फिर इंग्लिश में डबिंग भी करवाई है। आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? उकाशा भाई खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मैं नाज़रीन को ये बताना भूल गया कि आज हमारे साथ हमारी बड़ी प्यारी बेटी भी मौजूद हैं, मुस्फरा उकाशा। वो भी हमारे साथ आज के इस पॉडकास्ट में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मुस्फरा अस्सलाम। बेटा, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। हमें बड़ा अच्छा लग रहा है आपको यहाँ पे इनवाइट करना अपने स्टूडियो में, और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बेटी भी आज उकाशा भाई के साथ मेरा ख्याल है कि ये यूनिक कॉम्बिनेशन है कि बाप बेटे जो है नहीं, वो एक माशाल्लाह। पॉडकास्ट में है। नहीं, ये बड़ा अच्छा है। बल्कि हम इनसे आज अभी जैसे बात भी हो रही थी कि एक टीनेजर जो होता है वो किस तरह सोचता है और वो किस तरह से चीज़ों को देखता है और दुनिया को कैसे वो एक्सपीरियंस करता है, आज हम इनसे भी बात करेंगे। तो जब पहले आपसे मैं चाह रहा था कि बात का आगाज़ करना कि कैलीग्राफ़ी का फ़न जो है, माशाल्लाह ये इस्लामी आर्ट है और बड़ी सदियों से ये हमारे यहाँ जो है ये राइज था, मैं सिखा जाता था। तो आप थोड़ा सा इसके बारे में ये बताइए कि आपको ये शौक़ कैसे पैदा हुआ? थैंक यू वेरी मच फ़खर भाई, और पैगाम टीवी का शुक्रिया कि उन्होंने हमें दावत दी। देखिए, ये जो फ़न है ये हमारी फैमिली में चूँकि गुज़श्ता कोई 250-300 साल से है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये तो खुशकिस्मती हो गई कि हमारी फैमिली में था। लेकिन उस लेगेसी को आगे लेके चलना बज़ाहिर बड़ा आसान लगता है, देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ज़ाहिर है कि एक कठिन मरहला होता है। ख़ास तौर पे वो चीज़ जो थोड़ी सी दब चुकी होती है, धूल अट जाती है, तो उस धूल को हटाना और फिर उसमें कदम बढ़ाना और फिर तरह तरह की मुश्किलात को झेलना। और ऑब्वियसली जब भी आप कोई सफ़र ऐसा उसका आगाज़ करते हैं तो आपको बीच बीच में शायद लग रहा होता है कि पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा। शैतान भी बीच में अपने वो वसवसे डालता है। और लेकिन उसके साथ साथ आई गॉट अ रियल सपोर्ट फ्रॉम माई फैमिली, फ्रॉम माई फ्रेंड्स, इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स, और बहुत सारे ऐसे असातिज़ा से जिन्होंने मुझे बड़ा बैकअप किया। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि ये मेरे अंदर शौक कैसे पैदा हुआ, तो वो फैमिली की तरफ से एक इग्निशन तो मिल गया, एक स्पार्क तो आ गया, लेकिन ऑब्वियसली आपको एक माइंड बनाना पड़ता है कि हाँ दिस इज़ द थिंग विद व्हाट आई लव। वो जिस तरह शाह साहब की मैं एक तकरीर सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि आपको अगर 3 चीज़ें ऐसी हों तो आपको पता लग जाता है कि आपका शौक और पैशन क्या है। एक, वो आप उसको करते हुए थके नहीं। दूसरा, आपको ये ना लगे कि मुझे इसका मुआवजा नहीं मिल रहा। और तीसरा, वो आपको बोर ना करे। ठीक है, तो ये अगर 3 चीज़ें हो तो बहरहाल मैंने वो थोड़ा सा एनालाइज किया और फिर उसमें एक सिलसिले का आगाज़ हो गया। नहीं, माशाल्लाह ये बड़ा अच्छा है। अच्छा, ये बताइए कि ये जो ये कैलीग्राफ़ी है हमारे यहाँ, तो चूँकि अब इसका स्कोप नहीं है, अब स्कोप इस सेंस में नहीं है कि ज़्यादा मतलब नए नए सॉफ्टवेयर आ गए हैं लिखने के भी, हमारे कंप्यूटर में टाइपिंग हो जाती है, तो आप समझते हैं कि इसकी हमें अभी भी ज़रूरत है, इसका कहीं पे इस्तेमाल है कोई? देखिए, असल में मैं इसको ना बहुत होल डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखता हूँ। मैं नाज़रीन को भी कहूँगा कि ये जो आपका सवाल है इसको डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखें। हम हमेशा स्किल को या किसी भी चीज़ को एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि अच्छा इसका स्कोप क्या है, स्कोप इन द सेंस कि इसमें फाइनेंशियल फ़ायदा क्या है, अच्छा इसमें और 1-2 और फ़ायदे देख के तो उसको हम क्लोज कर देते हैं। तो अगर हम अपनी सोच को इसी तक महदूद रखेंगे ना, तो शायद मेरा ख्याल है कि ये नाइंसाफ़ी है, क्योंकि ये इतना खूबसूरत आर्ट है और इतनी खूबसूरत एक्टिविटी है कि हम इसको अगर छोटे से दायरे में सोचें तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है इसके साथ। मैं इसको थोड़ा सा वाइड पर्सपेक्टिव में देखता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि मैं हम्बल हो जाता हूँ
میرے اندر جو اینگر ایشوز ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں. آج کی ٹین ایج جو ہے وہ موبائل سے نکل آتی ہے, وہ اپنے اسکرین ٹائم سے نکل آتی ہے, وہ پروڈکٹیو ہوتی ہے, وہ پازیٹیو ہوتی ہے, اس کے اندر ایک نئی انرجی آتی ہے, وہ چیزوں کو ڈفرینٹ طریقے سے دیکھنا شروع کرتی ہے. پھر جا کے میں سمجھتا ہوں کہ اچھا ٹھیک ہے آپ کا فائنینشیل فائدہ ہے, اس میں بہت سارے فائدے ہیں, میں اس کے اوپر کچھ 3 دن بول سکتا ہوں کہ اس کے فائنینشیل فائدے کیا ہیں. لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم روحان کے دیکھیں, اگر آپ چائنیز کیلیگرافی کی بات کریں یا انگلش کیلیگرافی کی بات کریں, آپ یوٹیوب پہ جائیں, ڈھیروں ویڈیوز پڑی ہوئی ہیں گوروں کی جو وہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ سیلف سینٹرڈ آرٹ ہے, یہ اینٹی انزائٹی ہے, اینٹی ڈپریشن ہے, یہ آپ کو سکون دیتا ہے, یو فیل پیس ان یور ہارٹ. اگر گورا یہ کہہ سکتا ہے تو ہم تو بالولا قرآن پاک کے ماننے والے ہیں, اور ڈائریکٹلی ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ عربک کیلیگرافی قرآن پاک کے ساتھ جوڑتی ہے تو یہ تو ہمارے ایمان کا حصہ ہو گیا, تو ہمیں تو وہ ڈبل اس کے اوپر وہ کرنا چاہیے. سو میں نے یہ جو محسوس کیا, آنیسٹلی اسپیکنگ آئی کین ناٹ ایکسپلین یو کہ میں کیسے محسوز کرتا ہوں جب میں کیلیگرافی کر رہا ہوتا ہوں. اچھا, اس میں ایک چیز مجھے دل میں آ رہی تھی کہ فوکس. ہاں ایگزیکٹلی, ہمارے جو جتنی ارد گرد ہماری کیا لائک ڈسٹریکشنز ہیں اس کے اندر فوکس کریٹ کرنے میں بھی آف کورس کا بہت بڑا کردار ہے. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ جو ہے نا وہ آپ نے اس میں ایڈریس کیا ہے کہ بالکل فوکس بڑھتا ہے. میں چلے یہاں پہ آپ سے ایک چیز شیئر کرتا ہوں جو شاید ہی میں نے کبھی شیئر کی ہو. کچھ ایسا وقت آیا کہ میں تھوڑا سا نا اوور تھنکنگ کرنے لگ گیا. اب میری وائف مجھے کہنے لگی کہ یو نیڈ ٹو سی اے ڈاکٹر. اب کوئی بندہ یہ تو نہیں کہتا کہ یار آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کیونکہ آپ اوور تھنک کر رہے ہیں یا کوئی سائیکیٹری کا کوئی سائیکولوجیکل مسئلہ ہے. خیر وی وینٹ دیر اینڈ ہی سیڈ کہ آپ ایک لاگ لیں اور اس کے اوپر ہتھوڑی کے ساتھ نیل جو ہے نا ان کو آپ کریں تو آپ جو ہے نا یہ ایکٹیویٹی کریں. میں نے کہا میں کیوں کروں یہ؟ کہنے لگا کیونکہ آپ کا پھر فوکس رہے گا کہ آپ کی انگلی ہے اور آپ ہیمر سے اس کو ہیم کر رہے ہیں اور آپ کو تو یہ ڈر ہوگا کہ میرا ہاتھ نہ زخمی ہو جائے. تو میں نے کہا میں یہ کیوں کروں گا؟ تو کہنے لگے کہ تاکہ آپ کا فوکس ہو. دین آئی آسکڈ ہم کہ میں تو کیلیگرافی کرتا ہوں تو میں پھر کیلیگرافی نہ کروں. تو ہی واز ایکچولی شاکڈ اینڈ ہی واز ایکچولی آن ہز فیٹ کہ اچھا آپ کیلیگرافی کرتے ہیں تو یہ تو سب سے بڑی نشانی ہے یا کہہ لیں کہ سب سے بڑی ایکسرسائز ہے کہ آپ کا فوکس کرنے کی. بالکل, تو دیٹ از اٹ. یس ماشاء اللہ. اچھا, بیٹی بھی موجود ہیں, ذرا ان سے بھی ہم کچھ سوال کریں گے. بیٹا آج کل چھٹیاں ہیں ماشاء اللہ, اور ماشاء اللہ بڑا یعنی ایک آپ کا فری ٹائم ہوتا ہے, تو آپ کی کیا مصروفیت ہوتی ہے گھر میں چھٹیوں کے اندر؟ آج کل تو بہت ساری مصروفیت چل رہی ہے اور ساتھ ساتھ میں اسکلز بھی بہت سیکھ رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. ابھی آج میری کلاس ہے انٹیریئر ڈیزائننگ کی. انٹیریئر ڈیزائن جی ماشاء اللہ. میں آرکیٹیکٹ بننا چاہتی ہوں, تو میں نے کہا ساتھ ساتھ انٹیریئر ڈیزائن کو بھی کر لیں ہم ایز اے اسکل, ایز اے سائڈ اسکل. ہر چیز کا آپ کو اسکل ہونا چاہیے, ہر چیز آپ کو ایکسپوز ہونا چاہیے. آپ کی جو آفٹر لائک فیوچر ہے اس میں کبھی بھی آپ کو ہیلپ کر سکتی ہیں آپ کی اسکل. مجھے نا یہاں سے ایک بڑی انسپریشن مل رہی ہے, اور میں جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں بلکہ جو آپ کی ایج کے بچے بچیاں ہیں وہ بھی دیکھیں کہ 8th گریڈ کی بچی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ میں نے انٹیریئر ڈیزائنر بننا ہے. اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا بننا ہے. ہمارے یہاں سے پہلے میٹرک کریں گے, دیکھیں گے FSC میں نمبر آ گئے تو ٹھیک ہے کریں گے فلاں کر لیں گے, لیکن آپ تو یہ بتا رہی ہیں کہ ابھی آپ 8th گریڈ میں ہیں اور آپ یہ سوچ رہی ہیں کہ میں نے انٹیریئر ڈیزائنر بننا ہے, تو میں ساتھ اس کی اسکل بھی سیکھ رہی ہوں. یہ سب کے لیے میسیج بھی یہی ہے کہ آپ ابھی سے سوچنا شروع کریں. آپ جس ایج کے جس بھی اسٹیج پر ہیں آپ اپنے لیے ایک گول بنائیں اور اس کو آپ فالو کریں اور اس کو پرسو کریں. جی پلیز. ساتھ ساتھ میں اس کے ساتھ ریزن آرٹ بھی کر رہی ہوں, کینڈل میکنگ. ریزن آرٹ, یس, یہ ذرا بتائیے کہ یہ کیا ہوتا ہے, ہمارے حاضرین کو شاید اس طرح نہ اندازہ ہو کہ یہ کیا ہوتا ہے. ریزن آرٹ از اے ٹائپ آف آرٹ. اٹ از میڈ ود 2 different types of chemicals. پھر آپ اس کو ڈیزائن کریں, مولڈ کریں, شیپنگ کریں اس کی, اور اس کو کلرز ایڈ کریں اور ماسٹر پیسز بنا سکتے ہیں. اس میں کلاکس آ جاتی ہیں, ٹیبلز آ جاتے ہیں, وال ہینگنگز آ جاتی ہیں, کوسٹرز آ جاتے ہیں, اور بہت بڑی ورائٹی آ جاتی ہے. اور یہ جو انٹیریئر ڈیزائنر کا آپ کورس کر رہی ہیں اس میں کیا آج کل کیا کر رہی ہیں, آج کل کیا پڑھیں گے؟ ہم سافٹ ویئر کے اوپر کام کر رہے ہیں. اچھا. اس میں ٹپس اینڈ ٹرکس دے رہے ہیں اور تھیمز دے رہے ہیں, اور اس میں ساتھ سافٹ ویئر جو ڈفرینٹ ٹائپس آف سافٹ ویئرز ہیں ان کے بارے میں ہم سیکھ رہے ہیں. ڈیزائننگ کے سافٹ ویئر جی, جیسے اسکیچ اپ ہے, کوہوم ہے, اینڈ مینی مور. آج کل تو ہم کوہوم پہ کر رہے ہیں اور میری ایک بہت بڑی اسائنمنٹ چل رہی ہے ابھی, اب پتہ نہیں اس کا رزلٹ کیا آئے گا. چلے
اچھا بھائی ابھی آپ نے بیچ میں نا اپنی گفتگو میں ایک بات کہی تھی کہ اس سے آف کورس پروفیشن بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کو اس سے پیسہ بھی کمایا جا سکتا ہے. تو یہ ایک ہے ہمارے ہاں ایک انڈرسٹینڈنگ کہ اگر آپ کا پیشن آپ کا پروفیشن بن جائے تو ایک آئیڈیل کمبینیشن ہے. تو ذرا بتائیے ہمارے ناظرین کو کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ آپ کا یہ کیلیگرافی کا پیشن جو ہے وہ آپ کا پروفیشن بھی بن جائے. اسکوپ کیا ہے اس کا؟ دیکھیں اس میں اس کو ایلیبوریٹ کرنا تو بہت ہی وقت چاہیے اس کے لیے، لیکن میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دیتا ہوں کہ جیسے گرافک ڈیزائنر ہے، ابھی مسفرہ نے بات کی گرافک ڈیزائننگ کی، اور اب گرافک ڈیزائننگ کے ٹولز بھی چینج ہو چکے ہیں. مجھے یاد ہے when I was in 6-7 grade تو فوٹو شاپ بالکل نیا نیا آیا تھا، کورل ڈرا آیا تھا، تو I started learning it and I'm glad she's learning Canva now. کہ Canva جو ہے obviously it's online and it's you know they have the templates and she's doing brilliant الحمدللہ. So میں یہ کہوں گا کہ جو گرافک ڈیزائنرز ہیں سب سے پہلے تو ان کو یہ لرن کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ فاؤنٹس کا صحیح استعمال، آپ اگر ایپل کا ایڈ دیکھیں ٹھیک ہے نا، تو وہ ایک سمپل سا ایپل بنا ہوتا ہے اور نیچے ایک بڑا ہی سلیک سا فاؤنٹ لگا ہوتا ہے. تو جب تک آپ کی کیلیگرافی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے یا فاؤنٹ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ کی چوائس ٹھیک نہیں ہو سکتی. اس کے بعد آ جاتے ہیں آپ گرافک ڈیزائنرز کے ساتھ ساتھ آپ کی پینٹنگ ہے بہت سارے. اب جو مینلی میں جو اسکرپٹ سکھاتا ہوں الحمدللہ میرے تقریباً کوئی 6,000 اسٹوڈنٹس ہو گئے ہیں آل اوور دا ورلڈ، ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا بڑا کرم ہے. اب یہ والا جو اسکرپٹ ہے یہ خانہ کعبہ شریف کے اوپر جتنا بھی اسکرپٹ لکھا گیا ہے وہ خط سلس میں ہے، اسی طرح مسجد نبوی کے در و دیوار پہ. تو ابھی اس وقت جو انسٹاگرام کے اوپر یا یوٹیوب کے اوپر یا پنٹرسٹ کے اوپر یا جتنی بھی ایسی ویب سائٹس ہیں جو لوگ پینٹنگز بنا رہے ہیں وہ سارے اسی اسکرپٹ پہ کام کر رہے ہیں. تو دیٹ از اندر سورس آف ارننگ. اینڈ تھرڈلی وچ از موسٹ پاپولر، اور میں چاہوں گا کہ ہمارا ہر بندہ جو اس کو ویو کر رہا ہے یا میری آواز سن رہا ہے وہ اپ ورک پہ اور بہت ساری ویب سائٹس ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی چیز، چھوٹے چھوٹے ڈیزائن، لوگو ڈیزائننگ کی طرف آپ آ سکتے ہیں، سگنیچرز کی طرف آپ آ سکتے ہیں، آپ ویڈنگ کارڈز کی ڈیزائننگ کی طرف آ سکتے ہیں. سو کیلیگرافی میں دیر آر ملین تھنگز آؤٹ دیر. اور پلس میں اگین اپنی بات کو دوبارہ دہراؤں گا کہ آپ اگر اس چیز سے مبرہ ہو کے سیکھیں گے نا کہ مجھے اس سے پیسے کمانے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں ایسی خیر برکت اور ایسے دروازے کھولے گا کہ آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ دروازہ بھی کھول سکتا ہے. پھر ٹیچنگ دیکھیں، اگر میں if I'm saying کہ میرے 6,000 اسٹوڈنٹس ہیں تو obviously وہ ٹیچنگ ایک بہت بڑا اسکوپ ہے جس سے آپ یو کین ارن فائن. ماشاء اللہ. اچھا بیٹی، آپ بھی ابھی بتا رہی تھیں کہ آپ بھی سٹیزن آرٹ جو ہے وہ کر رہی ہیں، تو بابا سے کبھی آپ نے یہ کیلیگرافی نہیں سیکھنے کی کبھی کوشش کی؟ میں نے کیلیگرافی کی دیکھا تھا پر اتنا کوئی انٹرسٹ نہیں پڑا. پھر میں نے باقی چیزیں دیکھیں اب اگر آپ نے اسکل سیکھنے ہیں، آپ دیکھیں کہ آپ کی انٹرسٹ کس کے اندر ہے. اب میں نے انٹیریئر آرکیٹیکٹ بننا ہے تو انٹیریئر ڈیزائننگ اس کے اندر ہی آ جاتی ہے. تو میں نے دیکھا وائی ناٹ، لیٹس گیو اٹ اے چانس. میں نے اس کو چانس دیا ہے اینڈ دیر وار سو مینی تھنگس اینڈ آئی ریئلی لائکڈ اٹ. اور یہ بھی بات ہے کہ دیکھیں میں نے ان کو فورس نہیں کیا کہ آپ کیلیگرافی سیکھیں، تو شی از رائٹ اباؤٹ اٹ. نہیں، یہ بہت اچھا ہے، یہ بہت اچھا ہے کہ وہ اپنا جو آپ نے بھی کہا نا کہ آپ کا انٹرسٹ ہو، آپ اس سے بور نہ ہوتے ہیں اور آپ اس سے آپ تھکے نہ، تو وہ وہی ہوگا جو آف کورس جس میں آپ کا انٹرسٹ ہوگا. ایگزیکٹلی. اچھا بیٹا، یہ ابھی آپ اسکل کی بات کر رہے تھے ہم کچھ دیر پہلے، تو یہ جو اسکلز ہوتی ہیں اس میں یہ سافٹ اسکلز اور یہ ہارڈ اسکلز، اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو ہمیں بتا رہی تھیں کچھ، آپ وہ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی اس کے حوالے سے؟ ہارڈ اسکلز وہ ہوتے ہیں جو آپ اپنی جاب سے obtain کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ سافٹ ویئر انجینئر ہیں تو ساتھ ساتھ آپ گرافک ڈیزائننگ اور ایسی چھوٹی چھوٹی اسکلز آپ ساتھ ساتھ پک اپ کر رہے تھے. تو آپ مشینری کا کام کرتے ہیں تو آپ کچھ ایسی مشینری کی اسکلز آپ ساتھ ساتھ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ اسکلز آگے جا کے بہت آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. اب آج کل جابس میں کیا ہو رہا ہے کہ جب آپ جاب کا فارم فل کرنے جاتے ہیں تو ان کا ایک ہوتا ہے کہ آپ کے اسکلز کیا ہیں. تو آپ کہو گے کہ میرے تو کوئی اسکلز نہیں ہے، میرا بس یہی ہے ایک اسکل، میں ڈگری کی ہوئی ہے، میں نے بس ڈگری کی ہوئی ہے. تو آپ سوچو کہ میں نے اپنی زندگی کے ساتھ کیا ہے، میں نے ایکسپلور نہیں کیا، ڈسکور نہیں کیا. اور سافٹ اسکل کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سافٹ اسکلز وہ اسکلز ہوتے ہیں جو اینکر مینجمنٹ اسکلز ہوتے ہیں، ٹائم اسکلز ہوتے ہیں، نیگوشیشن اسکلز ہوتے ہیں، گرومنگ اسکلز ہوتے ہیں، جو آپ کی پرسنل اسکلز ہوتے ہیں وہ آپ کی پرسنالٹی کی جو ٹریٹس ہوتے ہیں ان کو آپ کرتے ہیں. اوکے.
اور آج کل اسکلس کا اتنا ہے کہ میں کہہ لیتی ہوں کہ ڈگری بہت امپورٹنٹ ہے پر ساتھ اسکلس بھی بہت امپورٹنٹ ہے. اگر آپ جاب انٹرویو لینے جاتے ہو, انٹرویو سے پہلے جو فارم ہوتا ہے وہ آپ فل کرنے جاتے ہو تو ایک سیپریٹ کالم ہوتا ہے, اس میں لکھا ہوتا ہے واٹ ایکسٹرا اسکلز یو ہیو. اب آپ کے پاس تو صرف ایک ہی اسکل ہے, وہ آپ اس کے لیے جاب انٹرویو دینے گئے ہو, تو آپ کہتے ہو کہ میرے پاس تو کوئی ادر اسکلز نہیں ہے, میں کیسے اس فارم کو فل کروں گا. تو آپ کہتے ہو کہ میں نے اپنے ٹائم کے ساتھ کیا کیا ہے, میں نے ضائع ہی کیا ہے. تو ایسے ہی اب سمر ویکیشنز ہیں, سارے فری ہیں, وی ڈوئنگ نتھنگ. تو آئی وانٹ ٹو گیو اے میسج ٹو آل دا kids, the teenagers out there, کہ بس فن ہو گیا, there is like around a month left to, so please do something productive. ماشاءاللہ, یہ بڑا اچھا میسج ہے آپ کا, زبردست میسج ہے آپ کا ماشاءاللہ. اکاشا بھائی, یہ جو کیلیگرافی کا فن ہے, فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں؟ یعنی آپ تو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں, بلکہ آپ بھی فیوچر ہی ہیں ابھی, یعنی ظاہری بات آپ کام کر رہے ہیں, آگے آپ کے 6000 اسٹوڈنٹس ہیں. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری اسکل ہے اور یہ ہمارا جو آرٹ ہے یہ آگے بڑھ رہا ہے, گرو کر رہا ہے؟ دیکھیں, بحیثیت مجموعی میں سمجھتا ہوں کہ فیوچر بہت برائٹ ہے, اور میں اگین اس کو چونکہ بہت ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھتا ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح اسکرین کا دور آ رہا ہے, جس طرح بہت ساری خرافات آ رہی ہیں, جو ناظرین ہیں وہ مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آ رہی ہیں. تو اگر ہم کسی بچے کو کسی اچھی چیز کی طرف موڑ دیں, کسی اچھی طریقے اس کو ٹریک پہ چڑھا دیں. اب کل بچہ ایک آیا میرے پاس, مصطفیٰ, میری لاسٹ ورک شاپ تھی اس میں آیا, پہلے 4 سال پہلے آیا میرے پاس. تو میں نے ان کے والد نے میرے سے ایگزیکٹلی یہی سوال کیا, اچھا کیا فیوچر ہوگا کیا؟ میں نے کہا کہ آپ فیوچر کی فکر نہ کریں, وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. آپ نے اپنی کوشش کرنی ہے, آپ نے بچے کو ٹریک پہ چڑھا دیا, وہ آہستہ 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 آگے ہوگا. تو بیسیت مجموعی میں اس کا فیوچر بہت برائٹ دیکھتا ہوں کہ بچے جو ہیں وہ آ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ میں نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں لوگوں سے اس کے بارے میں بات کی ہے, تو دے آر ریئلی ایکسائٹیڈ اباؤٹ اٹ. اور آبویسلی جب آپ کے مائنڈ میں بچپن سے یا سرٹن ایج میں آ کے یہ آتا ہے کہ اچھا یہ چیز میں نے کرنی ہے, دس فیسنیٹس می, دس اٹریکٹس می, اور مجھے یہ اچھا لگتا ہے, مجھے کلرز پسند ہیں, مجھے اس کی ڈیزائننگ پسند ہے, میں یہ کرنا چاہتا ہوں, میرا شوق ہے. تو جنہوں پنجابی کہتے ہیں نا, شوق دا کوئی مول نہیں, تو وہ شوق کا تو پھر کوئی مول نہیں ہوتا. تو اگین بات وہیں پہ آ جاتی ہے کہ اگر آپ کا شوق ہے تو فیوچر ہی فیوچر ہے. اچھا, ابھی آپ نے بات کی نا فونٹ کی اور کلر کی, تو مجھے اسٹیو جاب کی وہ بات یاد آ گئی. آپ نے ایپل کی ایگزامپل بھی دی, تو اس نے وہ اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے جب اسپیچ میں اس نے کہا کہ اگر کبھی میں نے وہ اپنے ڈراپ آؤٹ کے بعد میں ایسے ہی یہ کیلیگرافی کی کلاسیں میں لیا کرتا تھا, چونکہ میں اسٹوڈنٹ تو تھا نہیں کالج کا, تو جس کلاس میں میرا انٹرسٹ تھا تو میں وہاں چلا جایا کرتا تھا. تو میں وہاں کیلیگرافی کی کلاس ہو رہی تھی تو میں اس میں انٹر ہو جاتا تھا. تو وہ جو میں نے کلاسز لی تھیں, جب میں نے ایپل کی بعد میں کمپنی بنائی تو مجھے اس نے بڑا ہیلپ کیا. ایگزیکٹلی, بالکل. اس نے کہا کہ وہ اس نے جو میں نے فاؤنٹ کے بارے میں پڑھا تھا اس نے مجھے ہیلپ کیا کہ میں ایک ڈفرینٹ ڈیزائن تیار کر سکوں مائکروسافٹ اور دوسرے جو کمپیٹیٹرز ہیں اس کے مقابلے میں. ایک چیز, اور دوسرا مجھے پیکاسو کا یاد آ رہا ہے کہ وہ اس نے اپنی ایج کی آخری سٹیج میں جو ہے نا اپنی زندگی کی, اس نے یہ کہا کہ اگر مجھے پتا ہوتا یہ کیلیگرافی آرٹ اتنا خوبصورت ہے تو میں اس کو پہلے ہی آپٹ کر چکا ہوں, کیونکہ وہ تو اس کا تھا اسکرپچر کا بندہ تھا نا. ایگزیکٹلی. اوکے. اچھا, اگر کوئی آپ سے سیکھنا چاہے, سارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, آپ نے ان کو بتایا کہ کیلیگرافی کا بڑا مستقبل روشن ہے اور ہمیں یہ سیکھنا چاہیے, اور یہ فوکس پیدا کرتا ہے, اور آپ کو جو ہے نا وہ بہت ساری آپ کے جو سائیکولوجیکل اور آپ کے جو ایموشنل ایشوز ہیں ان کو یہ ایڈریس کرتا ہے. کچھ سیکھنا چاہے تو آپ کو کس طرح ایکسیس کر سکتا ہے, یا کوئی مطلب کیا؟ دیکھیے, میں اس کو نا سیکھنے سے بھی اوپر لیول پہ سمجھتا ہوں. وہ یہ ہے کہ آج کل میں ایک ایسا کورس ڈیزائن کر رہا ہوں, ایک ایسی چیز ڈیزائن کر رہا ہوں کہ جس میں جو میں نے ان 20 سالوں میں 25 سالوں میں سیکھا ہے, جو میں نے اپنی پرسنالٹی میں چینجز دیکھے ہیں, میں چاہ رہا ہوں کہ وہ چینجز میں لوگوں تک پہنچاؤں. ہم اس کو دیکھیں, اگر آپ یورپ کو کمپیئر کریں ہمارے پاکستان سے یا ہم لوگوں سے, تو وہ لوگ اس کو ڈفرینٹ لیول پہ دیکھ رہے ہیں. وہ اس کو اینٹی ڈپریشن کے طور پہ, گولی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں, وہ پھکی کے طور پہ یوز کر رہے ہیں. اور ہم صرف if you want to learn, ٹھیک ہے جی, learn this, okay, بہت اچھی چیز ہے, آپ نے ایک اسکل لرن کر لیا, fine, that's fantastic, لیکن اس کے فوائد کیا ہیں؟ تو اب تو میں اس سے اوپر کے لیول پہ کام کر رہا ہوں کہ اس کے جو فوائد ہیں, جو انسانی زندگی پہ اس کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں,
ان کے اوپر میں تھوڑا سا ایڈریس کروں اور ان چیزوں کو ہائی لائٹ کروں. تو جہاں تک بات ہے کہ ان تمام چیزوں کو کس پلیٹ فارم سے لیا جا سکتا ہے, تو میرا اوکاشا کیلیگرافی کا ایک پراپر پلیٹ فارم ہے, okasha.calligraphy میرا انسٹاگرام ہے, میری پوری ایک ٹیم ہے ایڈمن کی ہے, ہمارے پاس ڈیزائنر ہے, ہمارے پاس ویڈیوگرافر ہے, پھر ہمارے پاس ایڈمن کے لڑکے ہیں, پھر ہمارے پاس سوشل میڈیا ہینڈلر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا آسان ہے کہ اچھا جی ایک دو لوگ ہیں وہ کام کر رہے ہوں گے. سو ہمارے پاس پوری ایک ٹیم ہے, وہ آبویسلی ان چیزوں کو کیٹر کر رہی ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ میں اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ دیکھ رہا ہوں اور انشاءاللہ اس کو ایک ڈفرینٹ لیول پہ ڈیولپ بھی کر رہا ہوں. بلکہ میرا ایک اور آگے پروجیکٹ آ رہا ہے اوٹیک اسکلس کے نام سے, جس میں چاہوں گا کہ پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں جن کے پاس جو بھی اسکل ہے, چاہے وہ میتھمیٹکس کا ہے, چاہے وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہا ہے, چاہے وہ نرس ہے, چاہے وہ ڈاکٹر ہے, چاہے وہ فزیو تھراپسٹ ہے, چاہے وہ انجینئر ہے, چاہے وہ گرافک ڈیزائنر ہے, چاہے وہ کوئی آرٹ سے ریلیٹڈ ہے, تو میں ایک ایسا پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہا ہوں جس پہ یہ سب لوگ اپنے اپنے کورسز ڈالیں. کیونکہ جب میں نے شروع کیا تھا نا فخر بھائی, اس وقت مجھے سب سے بڑا پرابلم یہ تھا کہ مجھے پلیٹ فارم ہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کس پلیٹ فارم کے پاس جاؤں جہاں پہ ٹائم مینجمنٹ سسٹم ہو, جہاں پہ اسٹوڈنٹ مینجمنٹ سسٹم ہو, جہاں پہ میں دیکھ سکوں میرے آف لائن اور آن لائن کتنے اسٹوڈنٹس ہیں, کتنی ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہوئی ہیں, کون کس لیول پہ کورس کر رہا ہے, کون کس لیول پہ پہنچ چکا ہے, اسائنمنٹس ہیں, کوئزز ہیں, ایویلویشن ہے, پھر آٹومیٹک جو اس کا سرٹیفکیٹ ڈیولپ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری فیسلٹیز پھر اگر کوئی آن لائن جانا چاہتا ہے, زوم سے انٹیگریٹ کرنا چاہتا ہے, تو اٹ واز ریئلی ہارڈ. اور میں نے ایک چیزیں اگر آپ آن لائن جا کے لیں, اچھا جی زوم کا آپ علیحدہ سے لیں, ٹیچیبل کا آپ علیحدہ سے لیں, فلانے مینجمنٹ سسٹم کا آپ علیحدہ سے لیں, سرٹیفکیشن کا علیحدہ سے لیں, تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے مینیج کرنا. ایگزیکٹلی, اور پھر وہ اتنا کاسٹ کر رہا ہے. تو میں انشاءاللہ ایک چیز ایسی ڈیولپ کر رہا ہوں, اوٹیک اسکلس کے نام سے ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر رہا ہوں. کس نام سے؟ اوٹیک, میرا نام اوکاشا ہے چونکہ, سو اوٹیک اسکلس کے نام سے ایک ڈیولپ کر رہا ہوں, تاکہ یہ جو لوگ جو آن لائن کسی بھی قسم کا کورس کروانا چاہتے ہیں پوری دنیا میں, وہ اس میں جڑیں. اور بلکہ ہم نے ایک اس میں اسٹوڈنٹ لیول بنایا ہے, ایک انٹرمیڈیٹ لیول بنایا ہے, اور ایک ایکسپرٹ لیول بنایا ہے. سو اگین میں اپنی کوششیں کر رہا ہوں. میں اکثر فیس بک پہ, سوشل میڈیا پہ اپنے ہیش ٹیگز دیتا ہوں, آئی ایم ڈوئنگ مائی پارٹ. تو یہ ایک پیغام ہے, what are you doing? If you are doing it, very well and good. If you are doing it, what you can do. میں آگے ایک بیٹھا ہوا تھا, ہم بات کر رہے تھے, میرے پاس کچھ مہمان آئے ہوئے تھے سوشل میڈیا سٹارز سے بہت بڑے, تو میرے پاس آئے ہوئے تھے. میں کہہ رہا تھا کہ ہمارے اندر اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارا پوٹینشیل اس سے بھی اوپر ہے, تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ یار what you are doing is right, but you can do it better, you can do it 10 times, 10x آپ کر سکتے ہو. آپ کو اپنے, ہر بندے کو اپنے پوٹینشیل کا پتا ہوتا ہے. تو جو میرے ناظرین مجھے سن رہے ہیں, اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پوٹینشیل what they are doing اس سے زیادہ ہے, تو پھر وہ اپنا محاسبہ خود کر لیں. اچھا, ویسے یہ بھی ہمارا ایک ایشو ہے کہ ہمیں نا اپنے اسکل کا بھی نہیں پتا ہوتا, اور ہمارا جو پوٹینشیل کا بھی نہیں پتا ہوتا. اور جیسے ابھی ہم یہ پروگرام کے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ ایک سیلف ڈاؤٹ بھی ہوتا ہے نا, پتہ نہیں میں کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا, پتہ نہیں ہوگا, پتہ نہیں یہ میں ٹھیک کر بھی رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں. ایک جو ہوتا ہے نا, جو پوائنٹ آف اسٹارٹ ہے کہ جسٹ اسٹارٹ اٹ, جسٹ ڈو اٹ. ایگزیکٹلی, کرنے کے بعد شروع کریں. ہاں, کرنے کے بعد سمجھ میں آئے گا آپ کہ اچھا ہاں یہ چلے, اس میں وہ ہوتا رہے گا بہتر. وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں جو ڈیولپ ہوتی ہیں, وہ امپروو ہوں گی, بہتر ہوں گی, وہ ہو جائیں گی. لیکن جو اس کے لیے ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا اسٹارٹ ضروری ہے کہ اس کو کریں. دیکھیں, آپ نے ایک پوائنٹ بہت خوبصورت کہا ہے, شاید آپ فلو میں کہہ گئے, آپ کو بھی اندازہ نہیں آپ نے کیا خوبصورت بات کہہ دی, کیونکہ میں اس کا جواب دینے لگا. دیکھیں, واقعی ایسا ہوتا ہے کہ 50-60 سال زندگی گزر جاتی ہے, لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آپ کا پوٹینشیل ہے کیا. اس کو ڈگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. جس طرح ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں کہ اچھا یار اس کو کیا بیماری ہے, اس کو آپ وہ ڈگ آؤٹ کریں کہ اچھا یار یہ بیماری ہے, پھر اس کی دوائی دیں, تو وہ اس کا. سو یہ ڈگ آؤٹ کرنا بہت ضروری ہے. اور بہت سارے لوگ, ایون میل فیمیل, بڑے بوڑھے, سب آتے ہیں میرے پاس اور آ کے مجھے کہتے ہیں کہ سر ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہمارے اندر ہو کیا. وہ آپ ڈفرینٹ چیزیں ٹرائی کر کے ڈگ آؤٹ کریں. ونس یو ڈگ آؤٹ نا کہ آپ کے اندر کیا اسکل ہے یا آپ کس چیز کو پالش کر سکتے ہیں. ابھی مسفرہ میرے سے رستے میں بات کری تھی, مجھے کہتی پاپا مجھے لگتا ہے ہر ایک میں ہر اسکل ہوتا ہے. میں نے کہا یار بات تو تمہاری ٹھیک ہے, صرف اس کو پالش کرنا ہوتا ہے, صرف اس کا صحیح استاد چاہیے ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ آج تک میری جتنی بھی عمر ہے, میں نے بچپن سے لے کے جو بھی سیکھا ہے, مجھے لگتا ہے کہ یار اگر میں یہ ساری چیزیں ایک اچھے استاد سے سیکھوں نا دوبارہ, تو میری خوش قسمتی ہے. اور اس کے بارے میں آخری بات کروں گا کہ
اچھے استاد کا مل جانا اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ اور اگر مل جائے. مصفیہ جن سے انٹیریئر ڈیزائن کر رہی ہیں کراچی کے ہیں, بہت ہی خوبصورت استاد ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ مصفیہ آپ ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کے پیچھے پڑ جائیں. آپ کنواں جو ہے نا وہ پیاسے کے پاس نہیں جاتا, پیاسا کنویں کے پاس آتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے نالج گین کرنا ہے, آپ نے سیکھنا ہے, آپ کے ٹیچر ہیں, سو آپ ان کے پیچھے پڑ جائیں. آپ آرکیٹیکٹ بننا چاہتی ہیں, کیا مقصد کیا ہے, بن کے کیا کریں گے آرکیٹیکٹ بن کے, ویژن کیا ہے, گول کیا ہے آپ کا؟ My goal, it's more of my interest. میرا شروع سے انٹرسٹ تھا کہ میں ڈیزائن کروں, کریٹ کروں, and I want to make a bigger impact and a bigger difference to the world. I want to make something new, something big, and something that the world hasn't seen. اچھا, یہ جو ابھی بابا بھی بتا رہے تھے آپ کے کہ جو انٹیریئر ڈیزائن کا کورس آپ کر رہی ہیں, اور آف کورس وہ بھی آپ کو سپورٹ کرتا ہے آپ کا, کیونکہ اس میں بھی آپ ڈیزائن کرتے ہیں نا, آپ اس کو ویژولائز کرتے ہیں, اور مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی امیجنیشن اسکلز بہت اچھی ہوں گی. آف کورس آپ امیجن کرتے ہیں نا چیزوں کو, جب آپ کو چیز سوچتے ہیں پہلے اس کو اپنے مائنڈ کے اندر میپنگ کرتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ اس کو پیپر پر لے کر آتے ہیں, جو اس کو سافٹ ویئر میں لے کر آتے ہیں, تو آپ ڈیزائن میں لے کر آتے ہیں. تو یعنی یہ بھی ایک اس کا سافٹ اسکل کا حصہ تھا کہ یو شوڈ ہیو دا ایبلٹی ٹو ڈریم سم تھنگ بگ. آپ کوئی بڑی چیز سوچیں تو پھر آف کورس اللہ تعالیٰ بھی آپ کے لیے وہ آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. تو آپ کے لیے جو ہے وہ, تو آپ کے لیے ڈھیر ساری دعائیں ہیں. اور مجھے بڑا اچھا لگا آپ سے آج بات کر کے کہ آپ نے اتنی چھوٹی سی عمر میں آپ نے اپنے اندر اسکل ڈیولپمنٹ کی, آپ نے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی ہے, آپ نے چیزوں کو سمجھ رہی ہیں, اور نہ صرف سمجھ رہی بلکہ اس کو اپلائی بھی کر رہی ہیں. آرکیٹیکٹ آپ بننا چاہ رہی ہیں, اور آپ نے کہا کہ آپ نے اس کو بننا ہے, اس کے بعد ابھی اس کو آپ سوچ بھی رہی ہیں. آپ تو کیا جب آپ یہ سوچتی ہیں آرکیٹیکٹ بننے کے واسطے, تو ویژن کیا ہے آپ کا کہ آپ کیا کریں گی آرکیٹیکٹ بن کے؟ میرا ویژن یہ ہے کہ جو سارے مساجد ہیں اور یہ جو دارالاسلام میں ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ہم مسجد بنا رہے ہیں, بہت ساری بلڈنگس بنا رہے ہیں, ہم اسکولس بنا رہے ہیں اور سارا کر رہے ہیں, تو ان میں ڈیزائن کروں, میں ان کے لیے فری میں ان کے لیے کروں, اور آگے میں امپیکٹ لاؤں پوری دنیا میں. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی میں برکت دے, آپ کی سوچ میں برکت دے, آپ کی عمر میں برکت دے کہ آپ جو ہے اتنا بڑا سوچ رہی ہیں. اور یقیناً ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جب آپ کوئی چیز سوچتے ہیں, جب کوئی چیز آپ نیت کرتے ہیں, تو وہ آپ کی وہ نیکی لکھ دی جاتی ہے. تو یہ ہماری جو مسجدیں ہیں یہ بہت خوبصورت ہوں گی, اللہ کے گھر ہیں, یہاں لوگ عبادت کے لیے آتے ہیں, تو جتنی خوبصورت ہوں گی آف کورس اتنا ہی جو ہے وہ لوگ شوق سے آئیں گے, اور وہ ہمارے لیے ایک اجر کا باعث ہے, صدقہ جاریہ ہے. اور میں یہ ایک بات سوچتی ہوں کہ جتنے بھی آپ چھوٹے ہوں, جتنی آپ کی چھوٹی ایج ہے, آپ یہ نہ سوچا کرو کہ آپ کی بہت چھوٹی ایج ہے, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اب جو میں کلاس لے رہی ہوں, انٹیریئر کورس لے رہی ہوں, جو میری ساری کلاس ممبرز ہیں نا, وہ یا تو گریجویٹڈ ہیں, میریڈ ہیں, they have kids, اور میں I am the only one that's a teenager, and I see as this is a big opportunity کہ میں ان کو بتاؤں کہ چھوٹے بچے بھی کچھ کر سکتے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ I am showing them, I am my project جو میں کر کے دے رہی ہوں, وہ سر کلاس میں ان کا بتاتے ہیں, ان کی تعریف کرتے ہیں, اینڈ I feel really happy کہ at a young age I can do something big. مصفیہ بیٹا, آپ کے لیے بے شمار دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں آخرت میں بہت عزت دے, اور آپ بہت بڑے بڑے کام کریں دنیا میں, اور آپ ایک امپیکٹ کریٹ کریں. آف کورس آپ کی فیملی کا ایک بڑا امپیکٹ ہے سوسائٹی کے اوپر, دین کے حوالے سے ماشاء اللہ بڑے شاندار کام کر رہے ہیں, اور ہمیں امید ہے, اللہ سے دعا ہے کہ آپ بھی یقیناً اسی راستے پہ چلتے ہوئے بہت بڑے بڑے کام کریں گے ماشاء اللہ. کوشا بھائی, آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے, آپ نے وقت دیا, آپ فیملی کے ساتھ آئے, آئی ایم آنرڈ. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود تھے اوکاشا ساحل صاحب. اوکاشا کیلیگرافی کے روح رواں ہیں, اور پاکستان میں کیا دنیا بھر میں یہ کیلیگرافی کا آرٹ سکھانے کے حوالے سے ایکٹیوسٹ ہیں اس کے, اور بڑے پیشنیٹ ہیں اس کے حوالے سے. تو ہماری ان کے لیے بے شمار دعائیں ہیں کہ آپ, اللہ تعالیٰ آپ سے جو ہے وہ اپنے دین کا کام بھی لے, اور یہ ایک جو آرٹ ہے ہمارا اسلامک آرٹ کا ایک چیز تھی, یہ انشاءاللہ جو ہے اس کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے, بڑھانے کے حوالے سے, پروموٹ کرنے کے حوالے سے یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پروگرام کا ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
يا ظلام الليل يكفي